अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अमरीकी इनखला 31 अगस्त की डेडलाइन करीब से करीब आती जा रही है। इसके साथ साथ मामला कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं अफगानिस्तान में हर गुजरते रोज़ में। इसके बाद बात करेंगे हुकूमत की 3 साला जो कारकर्दगी है उसका पोस्टमार्टम। खुद हुकूमत ने जो कल एक तकरीब की उसके बाद पोस्टमार्टम पेश करेंगे आपके सामने। और आखिर में भारतीय मीडिया का जो खेल पर प्रोपेगेंडा है, जो घटिया प्रोपेगेंडा है, वो अभी भी जारी है। आखिर में प्रोग्राम के इस पे आपको आगाह करेंगे। आगाज़ करते हैं अफगानिस्तान में गुज़र रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या जिसके बारे में इंटरनेशनल एजेंसीज बार बार खबरदार कर रही थी। हवाई अड्डे के बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ। एक खुदकुश था, ओवरऑल 2 धमाके थे जिसके नतीजे में 13 अमरीकी फ़ौजी, 28 तालिबान अरकान समेत अभी तक जो डेथ टोल आ रहा है वो तकरीबन 85 अफराद से ज़्यादा जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, जबकि 18 अमरीकी फ़ौजी अभी भी ज़ख्मी हैं। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अमरीकी सदर जो बाइडन जो थे कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेट नाइट, और बड़ा प्रेशर था, बड़ा उन पर दबाव था। जो अगर आप उन तस्वीर को देखें, उन फुटेजेस को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, और इस पे जो अमरीकी सदर उनका कहना था कि हम छोड़ेंगे नहीं जिसने भी हमला किया है अमरीकी फ़ौजियों पे। For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बहुत दबाव है अमेरिका पे भी, उसके इत्तेहादियों पे भी, और अभी कुछ अरसे बाद पाकिस्तान भी इसके मज़ीद दबाव का सामना कर सकता है। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ास तौर पे ये आगाह किया है कि पाकिस्तान जो है माजी में क्या किरदार अदा कर चुका है इस पूरे अमल में, और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और ख़ास तौर पे इसका कितना डायरेक्ट फ़र्क पाकिस्तान को पड़ेगा। There were several high-level visits conducted by the Pakistani military leadership in Afghanistan. 4 visits by the Chief of Army Staff during this period. Invited the Afghan Chief of Army Staff to Pakistan as a chief guest on one of the parades of Pakistan Military Academy. We also offered the Afghan Army to train and equip a complete brigade-size force on greater spaces with our equipment and everything. Why were we offering this all along? Because we had never doubted that peace in Afghanistan is directly linked to peace in Pakistan. It was a very sincere effort all along. But what needs to be seen here is that Pakistan has repeatedly been cautioning the world about negative role played by spoilers of peace in Afghanistan for their own vested interests. And they continue to do so. And we've been highlighting it at every forum. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा वस्ती एशिया है वो इस वक्त जारी है। एक अहम सफारती मिशन पर वो हैं जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ का वो दौरा कर रहे हैं। 25 अगस्त से 26 अगस्त तक वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान का दौरा किया है। अपने हम मनसबों से मिले हैं, सरबराह ममलिकत से मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो अफ़गानिस्तान मिशन है वो ये कहता है कि सितंबर के आखिर तक खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है अफ़गानिस्तान में। फौरी तौर पर अगर $200 मिलियन का बंदोबस्त ना किया तो अक्टूबर में ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक तो इनखला के दौरान है, और उसके बाद जो ये तमाम तशवीशनाक इंडिकेटर्स हैं ये भी इसको भी दुनिया को देखना है ख़ास तौर पे। प्रोग्राम के पहले से मैं आरिफ हयात साहब से गुफ्तगू करेंगे। सहाफ़ी हैं, काबुल से हमें बराह रास्त ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आरिफ हयात साहब। कल से मैं जो देख रही हूँ विजुअल्स, काबुल में एक सोग का सा समा है। देख रहे हैं कि काफ़ी जो गलियाँ हैं कुछ जगह सुनसान थी, जो मेरी सहाफ़ियों से वहाँ पर बात हुई है। कुछ ओवरऑल बताइए कि इस वक्त सूरत हाल है क्या काबुल में। शुक्रिया मारिया। ओवरऑल बताऊंगा तो सबसे पहले आज की एक बात बता रहा हूँ, आज शाम की कि काबुल जो है तो वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। तो आज शाम से ही एक सर्द हवा शुरू हो गई है और जिससे ये होंठ खुश्क हो जाते हैं। तो ऐसी हवा तो आज से शुरू हुई है, लेकिन कल का जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया हुआ था एयरपोर्ट पर, उसकी वजह से आज तो चूँकि छुट्टी का दिन है, आज काबुल में जुम्मे को वो छुट्टी होती है, तो फिर भी बहुत सारे जो जगह थे वो खाली थे, ट्रैफिक की रवानी कम थी, खुसूस तौर पर शहरनों में जहाँ पर आज हमने देखा तो रश कम था।
اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بھی جتنے بھی مساجد تھے تو وہ بھی بھرے اس طرح نہیں تھے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک ڈر ایک خوف کی فضا تھی، اور 2 دھماکے بھی ہوئے، اتنی جانیں اس میں ضائع ہو گئی، تو ایئرپورٹ روڈ تھا تو وہ بھی اس طرح خالی تھا، جس طرح بھرا ہوا تھا پہلے وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح پہلے اس پر صورتحال تھی، اور لوگ آ رہے تھے وہاں پر ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کے بعد وہ رش بھی کم ہو گیا۔ کابل نے چونکہ بڑے بڑے سانے ہیں، یہ شہر برداشت کر چکا ہے۔ کل کا واقعہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے بعد آج بھی رش کم تھا، ٹریفک کم تھا شہر میں، لیکن زندگی پھر بھی بحال تھی، لوگ آ رہے تھے اپنی جو ضروریات تھے وہ پوری کرنے کے لیے۔ یہ جو بات کر رہی ہے اقوام متحدہ کی تجزیے ہیں، تخمینے ہیں کہ شاید وہاں پہ کھانے پینے کے مسائل شروع ہو جائیں، وہاں پر جو روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں اشیاء کی جو روانی ہے، رسد ہے، اس میں پرابلم ہو جائے۔ 1 ستمبر تک کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذخائر موجود ہیں، اس وقت یہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، کون انتظام چلا رہا ہے، کون انشور کر رہا ہے کہ یہ جو تمام وہاں پہ جو آبادی ہے ان کی ضروریات کے لیے یہ چیزیں ہوں وہاں؟ ستمبر کے آخر تک تو بہت ٹائم ہے، ابھی سے ہی ان چیزوں کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے کابل میں۔ کل میری یہاں پر دکانداروں سے بات ہوئی ہے، جو مرچنٹ ہیں، جو اشیاء خوردنوش بیچتے ہیں، تو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگ یہاں پر بھی چاول ہو گئے ہیں، آٹا گھی استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اگر بالکل فگر آپ کو بتاؤں تو جو گھی ہے تو اس کی قیمتوں میں بھی 150 افغانی اضافہ ہوا ہے، چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو رسد ہے کابل تک وہ کم ہو گئی، کیونکہ بارڈر کی جو سرحدات ہے اس کی صورتحال اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ سرحد ہے تو رقم کی سائڈ سے تو اس پہ صورتحال ٹھیک ہے، سامان آ رہا ہے، لیکن جو دیگر سرحدات ہے تو وہاں پر صورتحال اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ بارڈر مینجمنٹ ان کے ٹھیک، جو بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں، ان کی ڈیوٹیز ابھی تک نہیں لگی ہوئی ہیں، تو اشیاء خوردنوش کی جو رسد ہے وہ کم ہے، اور شارٹیج جو ہے تو وہ شروع ہو گئی ہے ابھی سے ہی کابل میں۔ بہت شکریہ عارف حیات صاحب، ہمیں اب بتا رہے تھے کھانے پینے کی چیزوں کی اس وقت شارٹیج ہے کابل کے اندر۔ ستمبر کے اینڈ کا اندازہ لگایا ہے اقوام متحدہ کے جو اپنے ادارے ہیں انہوں نے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی سے اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ڈین ہے بوسٹن یونیورسٹی میں، اور ساتھ ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب، AVM ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار، سابق سفارت کار بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ عادل نجم صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ کل امریکی صدر کی جو ہم نے پریس کانفرنس دیکھی اس میں جو باڈی لینگویج تھی بہت تشویش تھی اس میں، اور ظاہر سی بات ہے امریکہ میں یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا چونکہ امریکن جو افواج کے سپاہی ہیں ان کی اموات ہوئی ہیں، سو اوورآل وہاں کیا سینٹیمنٹ ہے جو کل کا خاص طور پہ واقعہ ہوا ہے کابل ایئرپورٹ کے بعد، اور امریکہ میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس وقت انخلا کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ واقعے کی اہمیت بہت ساری لیولز پہ بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اس کی شدت ہے کہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں جو جانی نقصان ہوا، دوسرا اس کی پالیٹکس ہے کہ دوحہ اگریمنٹ کے بعد اب تک امریکی کوئی لائف لاس نہیں ہوئی تھی، اور ان اے وے اسی سے ان کو ایک کانفیڈنس ملا تھا نکلنے کا، تو یہ ایک طرح سے اس پہ بھی پریشر ہے، ایک طرح سے یہ طالبان پہ بھی پریشر ہے، کیونکہ انہوں نے جو ڈیلیور کرنا ہے وہ یہ کہ جی ہماری سرزمین سے ہم ایک تو امریکہ کو سیف میسج دیں گے باہر کا، اور دوسرا ہماری سرزمین سے اٹیک نہیں ہوں گے، سو ان اے وے طالبان پہ بھی پریشر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو پریشر ہے، جو آپ نے باڈی لینگویج کی بات درست کی، وہ یہ کہ بائیڈن پہ پولیٹیکل پریشر ایکسٹریم ہے۔ اس وقت جو ہے ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ امریکہ کی اس میں رسوائی ہوئی، امریکہ کا اس میں ایک ہسٹوریکل قسم کا نقصان ہوا، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک وہ فالس بروواڈو، ایک جارج بش قسم کا کہ ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں، ہم جانے کبھی نہیں دیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ان اے وے ان کا بیان جو تھا وہ آئیسس کے لیے صرف نہیں تھا، وہ امریکن عوام کے لیے تھا، وہ اس وقت اپنی سیاست کی بھی ایک بیٹل جو ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اہم چیز جو ہے جو غور سے سننے والی میرے لیے تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے طالبان کو اس کو ابھی بلیم نہیں کیا، ان اے وے انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی یہ آئیسس ہے، ٹیررسٹ اٹیک ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں کسی لیڈر پہ سب سے زیادہ پریشر ہے تو دیٹ از جو بائیڈن۔ صحیح۔
ہاں، اور کیونکہ ان کے اپنے جو اور ممالک ہیں جو ان کے اتحادی بھی تھے، ان کی طرف سے بھی آبویسلی ایک رسپیکٹ، گلوبل لیڈرشپ کی رسپیکٹ بھی جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ امریکی صدر، وہ اس کے بھی وہ بھی چاہتے ہوں گے، اور جو بڑی تیزی سے کھو رہے ہیں کیونکہ اوور آل جو ان کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں. سو اس وقت امریکہ میں جو کل صدر نے کہا جو بائیڈن نے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، سو ابھی اس میں کیا آپشنز ہیں امریکہ کے پاس؟ کیونکہ آبویسلی انخلا تو وہ مکمل کرنے لگے ہیں، تو لیکن پھر یہ چھوڑیں گے نہیں، کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ اور یا ابھی یہ ایک وقتی ایک ریٹرک سٹیٹمنٹ ہے؟ میرے خیال میں امیڈیٹلی تو ریٹرک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی میسج ہے تو وہ آئیسس اور جو دوسرے گروپس ہیں، دیکھنا گروپس کی بھی تو اب جنگ ہے نا آپس میں جی، ایک کیوس میں وہ بھی ایک جنگ کر رہی ہیں، ان اے وے طالبان سے بھی کر رہے ہیں، تو ان اے وے وہ ان کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ یار مجھ سے پنگا مت لو، کہ تم نے اگر افغانستان میں کرنا بھی ہے تو وہ میسج ضرور ہے، لیکن اس میں ریٹرک بھی بہت زیادہ ہے. جو آپ نے بات کی اتحادیوں کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو بائیڈن صاحب کے امریکہ سے پریشر ہے جو سب سے بڑا، ان کی اپنی عوام سے، ان کی اپنی پارٹی سے. دوسرا جو ان کے اتحادی ہیں G7 کے، نیٹو کے، ان سے بہت پریشر ہے جو فرینکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو افغانستان میں آپ کے پیچھے گئے تھے، ہم تو جانے نہیں چاہتے تھے، تم نے کہا میں جا رہا ہوں، تم میرے اتحادی ہو، میرے ساتھ آؤ. اب جب آپ نکل رہے ہو تو آپ نے ایک دم خود ہی فیصلے کر کے ہماری جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک طرح سے خطرے میں ڈال کے، سو اگین جو بائیڈن پہ پریشر ہے پولیٹیکل وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیں آج کی اسٹیٹمنٹ میں نظر آئے. آئی ڈو تھنک کہ ہی آلسو وانٹس کہ جو یہ گروپس ہیں ان کو ان میسج اگر ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو ڈونٹ میک اٹ اباؤٹ دا یو ایس، جو تم اپنے افغانستان کے اندر ایک کنٹرول کی جنگ لڑ رہے ہیں. شہزاد شوائے صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. اوبویسلی پہلی مرتبہ پاکستان کی عسکری قیادت نے اپنا موقف اس پورے افغانستان سے جو امریکی انخلا ہے اس کے متعلق رکھا ہے، اور بڑے ملٹری اینگل سے بات کی، بالکل اسٹریٹجک اور ملٹری ایسپیکٹ سے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس پہ گفتگو کی گئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا کنسرن تحریک طالبان پاکستان ہے. جب شروع میں یہ ٹیک اوور ہوا کابل میں، جیلوں کے دروازے کھول دیے گئے، تو بڑی اعلیٰ سطح کی قیادت ہم نے دیکھا تحریک طالبان پاکستان کی بھی ان جیلوں سے آزاد ہوئی. سو پاکستان کو کہتا ہے کہ ہمیں ایشورنسز دی گئی ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس حوالے سے کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی افغان سرزمین سے. لیکن اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے طالبان کمپلیٹلی ان کنٹرول ہیں سچویشن کے، یا ان کو اب نئے چیلنجرز کا جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا سامنا کرنا پڑے گا؟ آریہ دیکھیے، ابھی تو اگر کنٹرول میں ہوتا تو کل کا یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا کابل ایئرپورٹ کے گرد. ان کے خدشات تھے اور انہوں نے اس کے اوپر وارننگ بھی دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نہ ان کی حکومت اس وقت قائم ہے، نہ ہی مکمل طور پر ریٹ قائم ہے، نہ ہی مکمل طور پر وہ پوزیشنز بھری گئی ہیں جہاں پر کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو گروپس ہیں یہ کوئی ابھی نہیں آئے ایک دم سے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. داعش کا اور طالبان کا آپس میں مسئلہ کافی عرصے سے آل دیز ایئرز چلتا رہا ہے. داعش نے جگہ بنائی وہاں پہ، امریکہ کے ہوتے ہوئے جگہ بنائی وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر طالبان اور ان کے بیچ میں یہ چلتا رہا معاملہ آپس میں جو ان کی کانفلکٹ تھی طالبان کے ساتھ. تو یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ کیونکہ طالبان آ گیا تو ہر چیز زیرو سم ہم طریقے سے دیکھیں گے، بلیک اینڈ وائٹ، ایسا نہیں ہوگا. طالبان کو سب سے پہلے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، کنٹرول اسٹیبلش کرنا ہے، میکنزمز پوری بھرنی ہے اپنی جگہ پہ. جب وہ ہوں گی اور ان کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب لوگ جو کہ ناردرن الائنس کے ساتھ یا جو انفلوئنسز باہر سے آتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. این ڈی ایس ویسا کام نہیں کرے گا جیسے پہلے کر رہا تھا. باہر کے ملکوں کے ساتھ تعلقات را کی شکل میں یا کسی اور کے ساتھ جس طرح تھے وہ نہیں ہوں گے. پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب طالبان اس قابل ہیں کہ وہ یہ جو امید رکھتے تھے، جو کہتے تھے ایز اے پرنسپل کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اب وہ اس قابل ہیں کہ واقعی اپنی زمین کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں اجازت دیں گے کہ زمین استعمال ہو. اس دوران میں پاکستان کو باہر صورت اپنی تھریٹس کو سمجھنا ہے، اور پتہ ہے ہمیں ہماری اسٹیبلش کیا تھریٹس ہیں، اور ان تھریٹس کو ہم نے یہ انتظار تو نہیں کرنا کہ وہ جب جگہ اپنی بنا پائیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان اپنا ڈیفینسو میجرز لے گا. بہرحال پاکستان ڈیفینسو میجرز لیے بھی ہیں، کنٹینیو کرنے ہیں، اور ایک پیرلل ایفرٹ جاری رکھنی ہے، ہوپنگ کہ اس طالبان اپنی جگہ اسٹیبلش کر کے اسپیسز کو منیمائز کر سکیں گے ایسے میلافائڈ گروپس کے لیے جو کہ پاکستان کے خلاف کوئی. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو خطاب کیا تو اس میں انہوں نے گلوبل کمیونٹی کو سے مخاطب ہو کے کہا کہ دنیا کو طالبان کی مدد کرنی چاہیے ہے.
اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ کو، خاص طور پہ بھی جب کیونکہ وہاں پہ حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، جو بھی ہے ابھی ایک لیجٹمیسی بہرحال طالبان کی حکومت کو چاہیے ہوگی. یہ 1998 99 نہیں ہے، ان کو معلوم ہے لیجٹمیسی کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے طالبان کے لیے حکومت بنانے میں اور اس کو قائم رکھنے کے لیے. سو پاکستانی پی ایم کے اس بیان سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں زیادہ مطلب اخذ کرنا چاہیے ہے؟ دیکھیے اس وقت جو امن کی امید ہے نا، جو ہوپ ہے، امید جو ہے، اس کا تعلق طالبان کے امریکہ کے نکلنے سے اور طالبان کے اپنی اس پوزیشن پہ آ جانے سے ہے جہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں. اچھا، اب طالبان کا جو عمل ہے، جو ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس افغانستان کی ریاست کو رن کرنے کی، وہ تو ان کو خود سے بنانی پڑے گی. مل ملا کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے، ناردرن الائنس کی لیڈرشپ بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کر کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا عمل دخل ہوگا کہ دنیا کس نظر سے طالبان کی اس ایفرٹ کو دیکھتی ہے. اگر دنیا ان کو، مثال کے طور پہ ویسٹ ہے، وہ بہت زیادہ خدشات رکھتا ہے، ان خدشات کو انتہا تک لے جاتے ہیں، کوئی سول وار ہو جاتی ہے، خانہ جنگی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، تو پھر طالبان دیوار سے لگیں گے. جتنا طالبان دیوار سے لگیں گے وہ بیک ٹو 1996 2001 طالبان بنتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے لیے رستے مسدود کر دیے ہوں گے. اگر مثال کے طور پہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طالبان کی اس حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے، ایران ہے، پاکستان، ترکی، چائنا، رشیا وغیرہ، تو پھر ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. تو چونکہ خطے میں امید کی کرن ہے، پاکستان کے لیے امید کی کرن ہے، اس لیے پاکستان سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ خدا را دنیا بھی جانے، ہمارے خطے کے ممالک بھی جانیں کہ ہم نے جتنی مدد ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ افغانستان میں امن آ جائے. اس سے امن آئے گا تو شاید خطے بھر میں امن پھر زیادہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ سے بس یہ آخری سوال، اس کے بعد میں اس بحث کو سمیٹوں گی، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر سے آوازیں کیسی اٹھ رہی، خاص طور پہ ان کی اندرونی سیاست بھی ہے. افغان لوگوں کا جان جائے، ان کا خون جائے، اس کے ان کی عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب امریکی فوجیوں کی لاشیں اٹھتی ہیں، پھر اب ہم دیکھیں گے ویژولز بھی آئیں گے، ان کے گھروں کے بارے میں لوگ جا کے انٹرویو بھی کریں گے والدین سے، ایک پورا اس سے متعلق ایک کیمپین بھی چلے گی وہاں پر میڈیا کے اوپر. سو اس امریکہ کے اندر سے کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت، جو وہاں پہ خاص طور پہ جو رائے عامہ ہے؟ جی دیکھیں، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو رائے عامہ ہے نا، اس میں عامہ تو خاموش ہے. اچھا. اور یہ سچی بات یہ کہ اس وقت امریکہ کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر آپ کے شو پہ پروبلی زیادہ گفتگو ہوئی ہے افغانستان کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں بنسبت کسی امریکی چینل کے بڑے شو پہ. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اپنے اندرونی مسائل جو ہیں، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہو، اتنے ہیں کہ انہیں بھی وہ افغانستان کے بارے میں اس لحاظ سے نہیں سوچ رہے جو عامہ ہے، پبلک. ٹھیک ہے. یقیناً جو فارن پالیسی کمیونٹی ہے اس میں سکتا ہے، اس میں سکتا ہے، اس میں سوگ ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ یار یہ تو ایک ہسٹورک مومنٹ ہے. صحیح. ابھی اس وقت جو ہے سارا انٹروسپیکشن ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، ٹھیک، یہ کیا ہوگا. لیکن ان قریب جو ہے وہ مسئلہ ہوگا کہ اب ہم اس کا قصور کس کس کو ٹھہرائیں گے، اور وہاں پاکستان کو بہت سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود تھے، ویم شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کو سوچنا پڑے گا آگے آنے والے کچھ ہفتوں میں، خاص طور پہ کیونکہ اس میں جو اسکیپ کوٹ اگر کوئی ڈھونڈا جائے گا تو اس خطے میں، اس میں پاکستان کو بلیم کرنے کی پرابیلٹی بہت ہائی ہے. بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو 3 سال ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی دھوم دھام سے تقریب کر کے کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے نہ صرف اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو مخاطب کیا، بلکہ جو 3 سال میں ان کے نزدیک بڑے بڑے وعدے جن پہ عمل کیا گیا ہے وہ بھی بتائے. لیکن تحریک انصاف کا مقابلہ اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں، اپنے ہی کیے ہوئے دعووں سے. تو ذرا پہلے کوئکلی اقتدار سنبھالتے ہی جو وعدے اور دعوے پی ٹی آئی نے اپنے ووٹرز سے، عوام سے کیے تھے، وہ آپ کو یاد دلا دیں، اور پھر دیکھ. اچھی بات یہ ہے کہ حکومتوں میں ہمارے یہاں پہ روایت نہیں ہے اپنی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح سے بتانے کے بارے میں. سو یہ ایک اچھی پریسیڈنس پی ٹی آئی نے سیٹ کی ہے. لیکن بہرحال اب 3 سالہ کارکردگی میں جو حکومت نے دعوے کیے ہیں، کوئکلی ان کا جائزہ لے لیتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی کامیابیاں گنوائی ہیں. ان کا لبی لباب کچھ یوں ہے کہ اکٹھا کیا گیا جو ٹیکس ہے 2018 میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ 3800 ارب روپے تھا، لیکن انہوں نے 900 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے اس کے اندر. پھر خسارے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خسارہ جو ہے ہم نے 18 ارب ڈالر کی کمی اس میں
جو ہے وہ ہم وہ لے کر آئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 11 ارب ڈالر کا انہوں نے اضافہ کیا ہے. سمندر پار پاکستانیوں کی بھیجی گئی رقوم جو انہوں نے اپنی کامیابیوں میں گنوائی ہے وہ ہے 10 ارب ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے. نیب کی ریکوری کے بارے میں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 229 ارب روپے یعنی 229 ارب روپے کا اس میں اضافہ کیا ہے. پنجاب کی اینٹی کرپشن کی ریکوری کے حوالے سے وہ کہتے ہیں 448 ارب روپے کا اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. سیمنٹ کی فروخت میں ان کا دعویٰ ہے 42% اضافہ ہوا ہے. کسانوں کو وہ کہتے ہیں 1100 ارب روپے کی فراہمی انہوں نے کی ہے. گاڑیوں کی فروخت میں ایک پیمانہ اس کو انہوں نے رکھا ہے کہ معیشت ٹھیک کام کر رہی ہے. ان کے انفارمیشن منسٹر بھی اس دن یہ کہہ رہے تھے. موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کی فروخت میں جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری کامیابیاں کل پی ٹی آئی نے اپنی گنوائی ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں براہ راست لاہور سے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سابق ترجمان جو وزیر اعظم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کل پی ٹی آئی نے ایک بھرپور فنکشن کیا, ایونٹ کیا اور اس میں اپنے جو کارکردگی ہے ان کی رپورٹ کارڈ پیش کیا. کچھ ان کے دعوے تھے کہ اکٹھا کتنا کیا ٹیکس, خسارہ کتنا کم کیا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں, سمندر پار پاکستانیوں کی بھیجی گئی رقوم کے بارے میں بتایا, نیب کی ریکوری, پنجاب اینٹی کرپشن کی ریکوری, سیمنٹ کی فروخت, گاڑیوں کی فروخت, کسانوں کو اضافی طور پہ جو انہوں نے پیسے دیے, یہ ساری انہوں نے اپنی کل جو ہیں حکومتی دعوے یہ بتائے. سو ڈاکٹر صاحب آبویسلی ہم ایکسپیکٹ یہ ویسے کر رہے تھے. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ اپوزیشن پہ آپ یہ ساری بات ڈال رہے ہیں کہ ابھی تک آپ ایک پراپر پریس کانفرنس کر کے کوئی وائٹ پیپر جاری کر چکے ہوتے کہ بھئی یہ تو جو کہہ رہے ہیں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے, وہ نہیں آیا. لیکن آبویسلی اس کو مسترد کریں گے. میں آپ کے پاس ساری کارکردگی لے کر آ گئے وائٹ پیپر. میں نے کہا آپ کا گلا پروگرام میں ہی ڈار صاحب کا اور آپ کا کم کر دیں. ختم تو گلا ہوگا نہیں, کم تو ہو جائے. وہ تو جاری رہے گا نا, گلا رہے گا تو یہ پروگرام. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جتنے بھی اہداف جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ امیر آدمی کے اہداف ہیں. گاڑیاں کتنی بکی ہیں اس کا غریب آدمی سے کیا تعلق ہے. سیمنٹ کتنا ہے, یہ کتنا ہے, وہ کتنا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ چینی جو ہے وہ اس کا کیا بھاؤ ہے. 50 روپے والی چینی اگر 105 110 روپے میں بک رہی ہے تو یہ اصل میں 3 سال کی کارکردگی ہے. اگر 35 روپے والا آٹا جو ہے وہ 100 روپے میں بک رہا ہے تو یہ حکومت کی کارکردگی ہے. اگر تیل جو یہ کھانا بنانے والا تیل ہے اگر وہ 140 روپے سے بڑھ کے 325 یا 330 روپے ہو گیا تو یہ حکومت کی کارکردگی. اس کو آپ گاڑیوں کے علاوہ کسی غریب آدمی کے زاویے سے دیکھیں. غریب آدمی کی زندگی کے اندر 2 یا 3 چیزیں صرف اہم ہوتی ہیں. سب سے اہم ہوتی غریب آدمی کے لیے نوکری, اپنی نوکری, بچے کی نوکری. اور نوکری ہم کس طرح ناپتے ہیں. نوکری کے لیے ہم ترقی کی شرح کو دیکھتے ہیں جس کو جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کہتے ہیں. وہ تقریباً 6% کے قریب تھی, 5.67% کے قریب تھی, جو پہلے ہی سال میں گر کے 2.1 پہ آ گئی. دوسرے سال کووڈ سے پہلے, کووڈ سے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1.9 پہ آ گئی. کووڈ میں منفی میں چلی گئی. اور اس کے بعد اب حکومت کہہ رہی ہے 4%, حکومت کی اپنی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کہہ رہی ہے 3%, اور نقاد کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ خود ہی 1-2 دن سے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی. دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے غریب آدمی کے لیے نوکری کے بعد وہ ہوتی مہنگائی. میں نے کچھ چینی وینی کا تو ذکر کر دیا, لیکن جب ہماری حکومت تھی تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 3.9% تھی, جو بڑھتے بڑھتے 10.76% پہ پہنچی دوسرے سال میں, اور اب تقریباً 9% کے اوپر حکومت کے مطابق پہنچ چکی ہے. اور حکومت کے ہی مطابق جو ایس پی آئی جس کو کہتے ہیں وہ چیزیں جس سے غریب آدمی کی زندگی متاثر ہوتی, جن کا میں نے ذکر کیا آٹا, چینی وغیرہ وغیرہ, وہ تقریباً 16% کے قریب ہو چکی ہے. حکومت کے پہلے سال میں دیہی علاقوں میں, یعنی وہ علاقے جہاں پہ سب سے زیادہ ہماری عوام رہتی ہے اور غریب عوام رہتی ہے, وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 94% تھی. اب آپ مجھے بتائیے, اگر غریب آدمی کو نوکری بھی نہیں مل رہی, اگر غریب آدمی چینی, آٹا, دال, بجلی بھی نہیں بل دے پا رہا, بجلی کے بل حکومت کے مطابق ہمارے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تقریباً 12 روپے کی بجلی تھی, 12 روپے یونٹ, جو 22 روپے پر یونٹ تک بجلی کی قیمت چلی گئی ہے. 140 اور 50% حکومت کے مطابق
جو گیس کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے ڈار صاحب, تو غربت بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, دیکھیں اس بات سے تو میں ایگریمنٹ پہ ہوں کہ بجلی کا بل, گیس کا بل, کھانے پینے کا خرچہ جو اب پرانی تنخواہوں میں وہ سب کچھ ایڈجسٹ یا مینج نہیں ہوتا. ڈار صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں, جب آپ حلقے میں جاتے ہوں گے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ جی اب نہیں پوری پڑتی ہمیں ہماری کمائی کے اندر تمام خرچے. یہ تو بات آپ ایڈمٹ کریں گے نا؟ دیکھیں ماریہ, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مصدق ملک پی ایم ایل این کے ان سپوکس پرسن میں سے ہیں چند ایک جو بیلنس گفتگو کرتے ہیں, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم میرے بھائی آج مجھے اس بات کی ضرور مبارکباد دیں گے کہ جیسی بھی پرفارمنس تھی ہماری, چلیں ہم نے 10% اچھا کام کیا ہے, 20% کیا ہے, ایوریج پرفارمنس ہے, بلو ایوریج ہے, اباو ایوریج ہے, لیکن یہ بات کی مبارکباد دیتے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے قوم کے سامنے, پبلک کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک بات ہے, اس پہ تو ان کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے تھی. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کی جرت نہیں ہوئی کہ آئے اور قوم کو بتائے ہم نے یہ کیا ہے. جلسوں میں, تقریروں میں سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے اس ملک میں ایک بینچ مارک بنایا. جو بھی حکومت ہے, سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, انہیں کہ 3 سالہ پرفارمنس پہ کریں پروگرام, بتائیں, ہم ویلکم کریں گے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو کمپلیٹلی مس مینج ملک ملا ہمیں 72 سالوں میں, اور ہر چیز ہی یہاں تباہ حال تھی. معیشت, ادارے, ریفارمز کوئی نہیں کی گئی, پولیس, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے پرائورٹائز کیا تھا معیشت کو. آپ کے پاس آپ کی معیشت ہی اسی طرح کینسر زدہ رہے گی, اور اینڈ آف دا ڈے پھر کیا ہوگا, جس طرح ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا وہی ہوتا. تو ہم نے ماریا قوم کے سامنے وہ سب کچھ رکھا جس پہ ہم نے کلیم کیا کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں آج تک کی. اب پاکستان کی اپوزیشن کا کیا کام بنتا ہے, جو آپ نے بڑی زبردست بات کی اپنے پروگرام کے شروع میں, جی آپ نے وائٹ پیپر کیوں نہیں جاری کیا, آپ نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی کہ اگر ہم نے یہ اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے ہیں تو یہ غلط ہے. آج ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب میں سن رہا تھا, پلیز ذرا آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے. دیکھیں ماریا, اپوزیشن کا کیا کام ہے, پہلے جو ہم نے قوم کے سامنے رکھے ہیں, جیسے آپ نے بڑے اچھے فگرز رکھ دی ہیں سارے کہ کس حد تک ہم نے خسارہ کم کیا ہے, کس حد تک ہم نے فارن ریمیٹنس میں کمی بڑھائی ہیں, ایکسپورٹس بڑھی ہیں, سب کچھ. اب ان کا کام ہے ہماری پرفارمنس کو چیلنج کریں جس پہ ہم نے کلیم کیا. سر وہ تو کر رہے ہیں, وہ چیلنج ہی تو کر دی ہے انہوں نے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اپنے فگرز کے مطابق ہی بے روزگاری جو ہے وہ بڑی ہے, لوگوں کی نوکریاں. میری بات سن لینا, ہم نے کب یہ کہا کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں, ہم نے کب یہ کہا کہ 60 روپے پہ لیں, پر وعدہ تو کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ نہیں. نہیں میں بات کر رہا ہوں جو کل پروگرام پہ آپ آج پروگرام کر رہی ہیں نا, اس پروگرام میں ہم نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے جی 50 لاکھ نوکریاں دے دی ہیں, یا 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں, یا چینی جو ہے 60 روپے پہ آ گئی ہے, یا فلاں چیز اتنے کی ہو گئی ہے. ہم نے جو چیزیں ٹھیک کی ہیں پاکستانیوں, جو بہتر کی ہیں, وہ فیکٹس اینڈ فگرز قوم کے سامنے رکھے ہیں 3 سالوں میں. اس میں بھی 1.5 سال کرونا کا سب کو سامنا کرنا پڑا, پوری دنیا کو کرنا پڑا. اس پہ بات کریں کہ جی ہم فگر فجنگ کر رہے ہیں. ہم نے اگر 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 1.8 پہ نہیں لائیں, یہ بولیں غلط ہے. ہم ان کی 19 ارب روپے کی جو فارن ریمیٹنس تھی 29 ارب پہ لے کے گئے ہیں, 10 ارب کا اضافہ کیا, یہ بولیں غلط ہے. ہم نے اگر یہ بات کی ہے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں, یہ بولیں غلط ہے. ہم نے کہا 900 ارب روپیہ ہم نے آمدن میں اضافہ کیا ہے, ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا ہے, یہ بولیں غلط ہے. اسی طرح جو داد و شمار احساس پروگرام میں ہم نے کہا 110 سے 260 ارب پہ لے کے گئے ہیں, بولیں غلط ہے. ہم کہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام میں ہم 15,000 نوجوانوں کو کاروبار شروع کرا چکے ہیں, اور تقریباً 18 ارب تقسیم کر چکے ہیں, 2.25 لاکھ لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کے روزگار دے چکے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کلیم کر رہا ہوں, کل بھی ہم نے رکھا ہے کہ ابھی تک کامیاب جوان پروگرام جس کو میں دیکھ رہا ہوں, براہ راست 70 سے 80 ہزار نوجوانوں کو روزگار مل چکا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پتہ ہے اس وقت ہو کیا رہا ہے, وہ چیزیں ہیں, میں بتاتی ہوں. ابھی پتہ کیا کر رہے ہیں, نہیں جھوٹ بالکل میں آتا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں. ابھی پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ 1 کروڑ نوکریوں کا کیا ضرور تھا, لیکن دیکھیں کل ہم نے اس کو بات نہیں کی. کل بات نہیں کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے اوریجنل اہداف تھے اس پہ پھر گفتگو نہ کی جائے گی. دیکھیں میں اب اس پہ آنے لگا ہوں. پہلے میں مہنگائی پہ شروع کرتا ہوں نا. یہ دیکھیں آپ گلوبل فوڈ انفلیشن رپورٹ نکالیں, UNDP نے بھی جاری کی ہے. پوری دنیا میں پچھلے 1 سال میں 40% مہنگائی ہوئی ہے پاکستانیوں, 40%. میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کی رپورٹس بول رہی ہیں. 90 سے 130 کے اوپر چلا گیا ان کا پرسنٹ گلوبل فوڈ انفلیشن مہنگائی کی دنیا بھر میں بات کر. پاکستان
नून लीग वालों को स्पेशली और अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि मरीख पे नहीं है हमारी इसी दुनिया इसी ग्लोब का हिस्सा है जहां 40% महंगाई हुई है, हमें भी हिट किया उस इन्फ्लेशन ने। अच्छा। तो ये इस हकीकत को मानना होगा, हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते हैं। मेरे भाई तेल की बात कर रहे थे, एडिबल ऑयल्स की बात कर रहे थे, दाल की बात कर रहे थे, ये सब दालें ऑयल से सब इंपोर्ट होता है। ये बताएं ना, ये सारा आपका एक फॉरेन करेंसी के साथ। एक मिनट डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे, मैं बड़े सुकून से सुन रहा था, मुझे फिनिश तो करने देना जरा। चले फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को इसका जवाब मैं लास्ट बात करने लगा हूं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से ये पूछें, आटे की चीनी की हम बात करते हैं, बुनियादी तौर पे ये सारे डिमांड एंड सप्लाई के इशू हैं। सर मिसमैनेजमेंट के भी इशू है डॉक्टर साहब। आपकी अपनी हुकूमत अपनी हुकूमत ने खुद रिपोर्ट पेश की है आटे के बहरान की, चीनी की बहरान की। सर ये मिसमैनेजमेंट भी है जी। लेकिन मैं असल जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो कौम के सामने रखना चाहता हूं कि आपकी पिछले 10 सालों में क्रॉप सेक्टर में जो 5 साल नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने लगाए, 0.69% ग्रोथ थी। अच्छा। और आपकी आबादी बढ़ी है 10 सालों में 2% से। तो आप देखिए आबादी का तनासब 2% से ऊपर जा रहा था और इन लोगों की दौरे हुकूमत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की हो रही थी वो 0.69 थी। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का मेजर इशू है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसानों को सबको कह रहे हैं जोर लगाएं, पैदावार बढ़ाएं, ताकि ये डिमांड एंड सप्लाई मैच हो। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज सिर्फ 10 सेकेंड। इन्होंने कहा जी ये अमीरों के लिए काम किया है। मेरे भाई जब इंडस्ट्री चलती है ना जी, तो फिर आपके मजदूर को रोजगार मिलता है। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हाल ये है, मजदूर नहीं मिल रहा। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, हमें मशीन के लिए कारीगर नहीं मिल रहा, इतने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इसी तरह किसान आज खुशहाल है। मुझे एक किसान अपने प्रोग्राम में ला दें आप, ठीक है सर, ये भी कर लेंगे। अच्छा अब 1100 अरब रुपए किसानों के पास पीटीआई के जो पाकिस्तान की मंजर कशी करी, डॉक्टर साहब आपको उसमें से कोई एक चीज भी नजर नहीं आ रही है? मतलब इस कदर पेसिमिस्टिक अप्रोच है। उन्होंने आपको बता दिया कि कैसे वो नौकरियां जनरेट कर रहे हैं नीचे मिडिल क्लास के लिए और मजदूरों के लिए। कोई एक बात तो मान जाए ना, क्या चले 10 में से ये तो कर दिया ना इन्होंने। मैं आपको कोई मिडिल ग्राउंड, कोई मीट देम हाफ वे ना, हाफ वे मीट देम हाफ वे। जी मैं कोशिश करता हूँ। मेरे भाई ने बोला, नंबर तो मिलना, मैं यही कह रही हूँ कि कहीं तो बीच में कोई तो एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे एग्रीमेंट हो। मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूँ। तो गरीब किसान जिसका ये जिक्र कर रहे थे, उसको 5 रुपए 30 पैसे की बिजली मिलती थी। मेरे भाई से पूछें आज कितने की ट्यूबवेल की बिजली मिल रही है? 15 रुपए की। तो कैसे हुआ? 5 रुपए 30 पैसे पर यूनिट से गरीब को जो बिजली मिलती थी वो आज 15 रुपए की मिल रही है, और ये कह रहे हैं वो अमीर हो गया। जो पहले फर्टिलाइज़र की कीमत थी और आज की फर्टिलाइज़र की कीमत में 30-30, 40-40, 50-50% इजाफा हो गया। मेरे भाई कह रहे हैं कि किसान जो है वो अमीर हो गया। मेरे भाई ने बोला कि हमने बम्पर क्रॉप्स की, बम्पर, और जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर की जो थी वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। 1 कुछ हमारी या 0.8 थी, और इनकी, और आज क्या हो रहा है? बम्पर क्रॉप्स के बाद जब सप्लाई बढ़ गई है, बम्पर का मतलब होता है, क्योंकि मेरे भाई खुद कह रहे थे सप्लाई डिमांड, तो चीनी क्या हो रही है? इंपोर्ट हो रही है। परसों इन्होंने फैसला किया चीनी इंपोर्ट करने का। बम्पर क्रॉप चीनी की, चीनी इंपोर्ट। बम्पर क्रॉप गंदम और आटे की, गंदम और आटा इंपोर्ट। आप कपास, जिससे हमारा पूरा मुल्क चलता है, बम्पर क्रॉप कपास की, और कपास पहली मर्तबा रॉ मटेरियल इंपोर्ट। यानी आप ये बताएं, ये बम्पर क्रॉप गाड़ियों के अलावा किस चीज की हुई है? कोई चीज तो होगी ना, कोई खाने पीने की कोई चीज होगी जिसकी बम्पर क्रॉप होने की वजह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, भाई कह रहा है बम्पर क्रॉप। तो अब मुझे बताएं, मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि डेटा कहां से आ रहा है। जरा 1 सेकंड, अभी 1 मिनट और। इन्होंने खुद, हमने तो आपको बता दिया कि 12 रुपए का बिजली का यूनिट जो है अब आप 22 रुपए दे रहे हैं। अब आप खुद अपना जाके बिल चेक कर लें, या जो अवाम है वो अपना बिल चेक कर लें। हुकूमत ने खुद लिख के दिया कि 44% बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। जो इन्होंने इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन की है, कल एक प्रोग्राम के अंदर वो एक मुआशी एक्सपर्ट ने आके बताया कि 44 के बजाय उसके अंदर बिजली की कीमत का इजाफा 22% डाला है। जब आप महंगाई की शरह की कैलकुलेशन में खुद पहले एक लाइन में लिखें 44% इजाफा बिजली का, फिर नीचे जब कैलकुलेट करें महंगाई तो कहें कि नहीं, मगर यहाँ पे 22 डाल देते हैं। फिगर फज कर रहे हैं बेसिकली, कह रहे हैं ये लोग। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये तो आप कह रही हैं, अवाम की आवाज है। एक और बात बता दूं, पिछले महीने यानी वो जरा एक्सपोर्ट वाला भी एक मुहिम्मा है जो हल होता ही जाए। हम जब छोड़ के गए थे तो
24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, उससे अगले साल 24.2 अरब रुपए की एक्सपोर्ट थी, उससे अगले साल 24.5 अरब रुपए की एक्सपोर्ट थी, इस साल 25 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हुई, 25.6 अरब की, यानी तीसरे साल के बाद 1.3% इजाफा हुआ है। अच्छा। इंपोर्ट गिरती जा रही थी। अब पिछले महीने क्या हुआ है जरा मैं आपको बता दूं, पिछले महीने 5.4 अरब की इंपोर्ट हुई है और 2.3 अरब की एक्सपोर्ट हुई है। चले मुझे इसका जवाब ले लेने कंक्लूजन है 3.1 अरब का नुकसान और मुआशी माहिर कह रहे हैं कि 40 अरब का डेफिसिट होगा इस साल के आखिर में। ठीक है, बातें कर रहे हैं मारिया, अपोजिशन का मैं ये सारे ये व्हाइट पेपर आपने बिला किया था ना, तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जो हम क्लेम कर रहे हैं वो कौम को बता दे कि ठीक क्या है, अभी छोड़े गरीब आदमी से अपने क्लेम सर बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है, दोनों अपने सिलेक्टिव फैक्ट्स दो कि फैक्ट्स दोनों के ठीक हैं। गरीब आदमी के फैक्ट्स तो अमीर आदमी, मैं एहतजाज करता हूँ, चलिए एहतजाज गरीब आदमी का चीनी, आटा, बिजली, गैस का मुकदमा और अमीर आदमी का फैक्ट्री और गाड़ियां। उनको इसका जवाब दे लेंगे क्योंकि अभी तो कोरोना से निकले हैं, हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान तो में देख लो 140 लोग 3 दिन पहले मरे हैं, कहां निकले हैं आप कोरोना से वालों की ना, वैक्सीन तो आपने दी ज़बान नहीं और दिल इनका साथ ही नहीं दे रहा। कल की जो चीजें हमने सामने रख रही हैं इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं कि ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने झूठे फिगर रखे हैं। उन पे आए ना जो हमने क्लेम किया उस पे आए। अभी 2 सालों में इंशाल्लाह ताला जो आप बात कर रही हैं अमीर आदमी अमीर हो गया, हम मान गए, तालियां बजाते हैं। डॉक्टर साहब मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, नहीं डॉक्टर साहब आप अच्छे लोगों में से मुझे बोलने देना, मैं हुकूमत हूँ जी, अवाम सुनना चाहती है। पहले तो हम इंशाल्लाह ताला अगले 2 सालों में या नेक्स्ट ईयर और जो चीजें बेहतर करेंगे, जो आपने निशानदेही की है, चीजों की कीमतें इंशाल्लाह ताला नीचे लानी है, नौकरियों की जो आप बात कर रही हैं, घरों की हमने बात की थी, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंशाल्लाह ताला 2022 18 अगस्त को जब हमारे 4 साल पूरे होंगे ना, अच्छा, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के चेहरे के रंग बदल रहे होंगे अगले साल। अगले साल और माशाल्लाह चीजें बेहतर की होंगी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मारिया मैं करना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं हैरान रहता हूं, अक्सर टॉक शोज में बिजली के ऊपर बैठ के नून लीग वाले ऐसे भाषण देते हैं जैसे ये बिजली के महंगे मंसूबे इमरान खान और उसकी हुकूमत ने लगाए थे। या तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के खिलाफ की जुर्रत का मुजाहरा करें और बताएं कि ये सारे महंगे मंसूबे जो सर्कुलर डेट की नजर हुए हैं, जो इनकी दौरे हुकूमत में 1300-1400 अरब पे था, जो ये लगा के गए थे, यहाँ तो कहते ना जी सर्कुलर डेट नहीं था हमारे दौरे हुकूमत में, तो इसने आके इमरान खान और इसकी हुकूमत ने तबाही फेर दी और यहाँ तक पहुंचा दी है। खुद सारा कुछ बर्बाद करके आज इमरान खान के गले में डालने में बैठे हुए हैं, तो कम से कम इनको मुंह छुपाना चाहिए बिजली की कीमतों पे बात करके। चलिए वो मुझे इस बहस को समेटना है, मुजरमाना गफलत समेटने का इन्हों की है, इनकी हुकूमत की है मुजरमाना गफलत, जितने महंगे मंसूबे इंतजार करेंगे डॉक्टर साहब। अभी हुकूमत आपने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आप करने आपको कर लेनी चाहिए थी अभी तक। अभी आपके पास आया हूं, मैं हाजिर हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट की प्रेस खसूसी तौर पे मैं आपके पास आया हूं ARY के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके जानी, आप लोग बैठ के पूरी क्यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करें, बात व्हाइट जाते पेपर जाते शाया बता करें, शाया जब करें। 1 रुपया डिवैल्यूएट ये करते हैं ना, तो 3 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बढ़ता है, 3 अरब रुपए का। आज रुपया और डॉलर के अगेंस्ट 167-68 का हो गया। 60 रुपए इन्होंने डॉलर की कीमत बढ़ा दी है। 180 अरब रुपए का अवाम को सर्कुलर डेट के अंदर इन्होंने सिर्फ रुपया डिवैल्यूएट करके हमारे पास चारा नहीं था कोई इसके अलावा, इनके लॉसेस बढ़ आप गए, लोगों ने इन्फेक्शन बढ़ गई है। आप लोगों ने आर्टिफिशियली इसको नीचे रखा हुआ था। ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मुझे बहस को यहाँ पे समेटना है, वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे नीरज चोपड़ा का। पूरे 1.2 अरब लोगों के खित्ते को नीरज चोपड़ा बहुत अहम एक सबक सिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। छोटा दिल और छोटा ज़र्फ देखना हो तो आप भारतीय मीडिया को किसी भी इशू को कंट्रोवर्सी बनाता हुआ देख सकते हैं। ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो वहाँ पर है वो नीरज चोपड़ा और अरशद जो नदीम पाकिस्तान के जेवलिन प्लेयर्स हैं इनको लेकर है। एक वीडियो जो थी वो सबसे पहले उभरी जहाँ पे जो नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन जो जिससे वो अटेम्प्ट करने वाले थे फाइनल थ्रो से पहले
وہ ارشد ندیم نے وہ پکڑ لی, غلطی سے پکڑ لی, اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ شاید یہ ٹیمپرنگ کی ہے ارشد ندیم نے. یہ خبریں دیکھیں, یہ کیا کیا لگائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کریٹیولی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے نیرج کے جیولن میں کوئی نہ کوئی ٹیمپرنگ کی ہوگی, اس لیے اس کو ہاتھ لگایا ان کی تھرو سے پہلے. ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ کلیئرلی اس ویڈیو سے نظر آ رہا ہے کہ ارشد ندیم جو ہیں وہ ان کے جیولن کے ارد گرد اس لیے پھٹک رہے ہیں کیونکہ ان کے عزائم بہت خراب ہیں. کیوں کوئی کسی کا جیولن غلطی سے اٹھائے گا تھرو سے پہلے؟ کیا وہ سوچ رہے تھے؟ ضرور کچھ دال میں کالا ہے. آؤٹ لک انڈیا نے بھی کچھ ایسی بات کی, انہوں نے کہا کہ ٹیمپرنگ جو ہے وہ عادت ہے پاکستانیوں کو, اور اگر کوئی اس طرح سے اس کو چھیڑے گا ان کے جیولن کا, اس کا مطلب ہے کہ یقیناً وہ کوئی نہ کوئی جو ہے ہینکی پینکی کر رہا ہے. اس پہ نیرج چوپڑا کی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کردار, ان کی گریس, ان کی میچورٹی, مودی کی انڈیا میں خاص طور پہ پاکستانی ایتھلیٹ کو آکے سے ڈیفینڈ کرنا آسان نہیں, لیکن نیرج چوپڑا نے یہ کیا. کیا کہا انہوں نے, اور ساتھ ارشد ندیم نے بھی پھر ان کی بات کو بیک اپ کیا. کیا کہا ذرا سنیے. انٹرویو میں میں نے کہا کہ جو جیولن ہے تھرو کرنے سے پہلے میں نے ارشد ندیم جو پاکستانی جیولن تھرو اس سے جیولن لی, تو اس کا کافی بڑا مدعا بنا دیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ ہم جو ہماری پرسنل جیولن ہوتی ہے سبھی تھروور اس کو یوز کر سکتے ہیں, یہ رول ہے. بالکل ایسا اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ وہ جیولن لے کے وہ پریپیئر کر رہا تھا اپنی تھرو کے لیے اور میں نے اپنی تھرو کے لیے اس کو مانگا, تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور مجھے کافی دکھ ہے کہ جو اس بات کو میرا سہارا لے کے ایک اتنا جو بڑا ہے اس کو مدعا بنا رہے ہیں, تو میں آپ سبھی سے یہی ونتی کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. سپورٹس سبھی کو مل کے چلنا سکھاتا ہے. ہم سبھی جیولن تھرو آپس میں پیار سے رہتے ہیں, سبھی آپس میں اچھے سے بات کرتے ہیں, تو کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے ہم کو ٹھیس پہنچے. تو آپ کو پتا ہے ہم پریکٹس میں ہیں تو جیولن اٹھا رہے ہیں, تو اس کا کوئی فیوریٹ ہوگا, اس نے لے لیا مجھ سے. کوئی کرکٹ کھیلتی ہوں تو کہتے ہیں یار یہ اپنا بیٹ دو, یار یہ زیادہ چھکے لگاتا ہے. بس وہ ہم اپنا کمپٹیشن کے دوران اس کو لگا کہ میرا جیولن اس کے پاس ہے, یا اس نے رکھوایا, اور جیسے بھی اس بات کا مجھے نہیں پتا, بس انہوں نے جیولن لے لیا مجھ سے. تو میں منع تو نہیں نہ کر سکتا کہ میں نے جیولن نہیں دینا, کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.